वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, जिसके बाद उन्होंने मुल्क भर के अंदर जो शॉपिंग मॉल्स हैं और हफ्ते और इतवार के रोज़ भी मार्केट्स खोलने का ऑर्डर दे दिया और उसके ऊपर जो हुकूमती रद्द अमल आया। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो अदालती फ़ैसला है वो इसको वेलकम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है या ऑर्डर है, इससे हुकूमती इक़दामात या हुकूमती जो हिकमत अमली है उसकी तायद हो रही है। दूसरी तरफ ये भी और भी फ़ैसले हो रहे हैं इकॉनमी को ईज़ करने के लिए, लॉकडाउन को ईज़ करने के लिए। मुल्क भर में 31 मई से ट्रेन सर्विस भी जो है जुज़वी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए भी वफाकी हुकूमत ने एक वाज़े स्टैंड लिया। उनके ख़्याल में ये होना चाहिए था, मगर इसके बाद नज़र ये आया कि सारे सूबों ने इकट्ठे फ़ैसला नहीं किया। सिंध और बलूचिस्तान ने बहुत क्लियरली कहा कि वो इस फ़ैसले की मुखालफत करते हैं और उन्होंने अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान कर दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी। इसके साथ साथ जो मार्केट्स खुली हैं, अब पहले चंद घंटों के लिए थी, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो ज़्यादा देर तक खुली रहेंगी। उनमें अभी तक यही नज़र आ रहा है कि किसी किस्म के भी कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और इसी हवाले से हुकूमत के अंदर से भी हम कह रहे हैं कि इख्तलाफी आवाज़ें जो हैं वो हमें सुनाई दे रही हैं। वफाकी वज़ीर वफ़ाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ख़बरदार किया है कि वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, उसने ये उनके ख़याल में, उस एक्सपर्ट कमेटी के ख़याल में 15 जून तक जो करोना केसेस हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफ़ा होगा और हर्ड इम्यूनिटी की जो हिकमत अमली है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने वार्न किया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ख़तरनाक ख़याल या फ़ैसला हो सकता है। हुकूमत जो है वो जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनकी खोलने के लिए अगर ताख़ीर की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सामने आ गए। उसके बाद हुकूमत के पास क्या कोई जवाज़ रह जाता है कि वो फिर से कोशिश करे शॉपिंग मॉल्स को बंद करने की, या जो छोटी दुकानें हैं उनके आवर्स जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करने की। और इस वक्त भी क्यों अभी तक वफाक और सूबे जो है इतनी कोशिशों के बावजूद एक इफ़ेक्टिव मौसर पॉलिसी नहीं बना पाए, इख्तलाफात क्यों हमें सामने नज़र आते हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, ये तर्जुमान है वज़ीर आज़म के। वेलकम टू द शो चंद साहब। सर बताएं, सुना है कि आप किसी कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करके अभी अभी आ रहे हैं, कुछ फैसले हुए, कुछ आपने बात की जो कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लोग तो बहुत घबरा गए हैं कल से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बड़ी बारीकबीनी से वहाँ डिस्कशन भी हुई, उसको देखा गया और उस पर लॉ मिनिस्टर तो नहीं थे, फिर बाबर अवान साहब ने ब्रीफ किया और मेरे ख्याल में बहुत सारे पहलुओं को ये भी डिस्कशन हुई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार से तजावज़ तो नहीं किया। फिर रिव्यू के बारे में डिस्कशन हुई, लेकिन रिव्यू पे मेरा ख्याल है हुकूमत जाएगी। अच्छा। बात चीज़ों में भी, लेकिन हुकूमत पहले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर अमल करेगी। वो तो कल हो गया सर, वो तो घंटों इतनी तेजी से हमने अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक था ना फैसला जी। वो शॉपिंग मॉल भी शाम के शाम खुले हैं कल। अवाम को जो चीज पसंद है वो फिर फौरन वो नहीं इंतजार करते कि इससे पहले कोई और नोटिफिकेशन इशू करे। एग्जेक्टिव की नोटिफिकेशन से पहले ही उन्होंने, क्योंकि अवाम चाहते थे मार्केट्स में, और मार्केट्स में आपने देख ले, मैं तो हैरान हूँ कि हमारी कौम को पता नहीं क्या हो गया। इस तरह जिस तरह मार्केट्स में और शॉपिंग मॉल में अब रश होगा, मार्केट्स में तो आपने देख लिया। तो उस SOPs की असल अब जिम्मेदारी है कि अब हुकूमत SOPs पर अमल कैसे करेगी। सर ये सबसे बड़ी परेशानी है। ये और आज डिस्कस हुई, बिल्कुल डिस्कस हुई, और ये सूबाई हुकूमतों के साथ आज भी सुबह भी कमेटी की जो असद उमर साहब जिसको चेयर करते हैं, आज सुबह भी मीटिंग हुई। अभी मेरे ख्याल कैबिनेट के बाद दोबारा उनकी कोई मीटिंग्स है, तो SOPs के हवाले से कि SOPs पर अमल किस तरह। ट्रांसपोर्ट भी देखें ना, ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल नहीं हो सकी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स अगर SOP पर अमल किया जाए तो ट्रांसपोर्टर्स फिर कहते हैं हमें ट्रांसपोर्ट चलाने का क्या फ़ायदा,
یا خدمت خلق کے لیے تھوڑے کو کاروبار کرتا ہے. نہ چلائیں پھر کیا ضرورت ہے اتنی چلانے. میرے خیال میں کیونکہ دیکھیں خطرہ تو یہی ہے نا کہ ابھی تک جتنے ہمارے نمبرز ہیں، اگر ہم تھوڑی سی تسلی تھی لوگوں کو کہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھے جتنے بڑھنے چاہیے، تو اب تو جو حالت ہے مارکیٹس کی تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا. ہم سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ اپیرنٹ پینڈیمک نہیں ہے، مطلب اس نے بھی بادی نظر میں وہ ایک علیحدہ ہے. اب اس کے اوپر میں اور آپ کیسے رائے دے سکتے ہیں کہ پینڈیمک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سر، وہ ڈاکٹر ہی رائے دے سکتے ہیں. WHO نے کہا نا کہ پینڈیمک ہے، یہ تو نہ ہماری بات کرنے والی ہے نہ کسی اور کی. سپریم کورٹ نے کہا کہ پاکستان میں نہیں ہے اس طرح. میرے خیال اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے حالاتیں کم ہوئی ہیں تو ہمیں اس پہ اور میں سمجھتا ہوں بہتر عمل کرنا چاہیے، بجائے سے کہ ہم ریلیکس ہو جائیں. تو اب عوام تو سچی بات ہے، گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ عوام تو بالکل ریلیکس ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر یہ بتا. اور لیٹ می جسٹ پچھلے ہفتے جس NCOC کی میٹنگ آپ ذکر کریں، میں بھی میں نے اٹینڈ کی تھی، وہاں بھی یہی بات ہو رہی تھی. اور اس کو اب تقریباً ہفتہ ہو چکا ہے کہ چیف سیکرٹری سے پوچھا جا رہا تھا کہ بھائی عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے SOPs پہ، اور وہ تب کہہ رہے تھے جی ابھی ایک دو دن ہوئے ہیں تو ابھی ہمیں ٹائم دیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں، کچھ ایشوز کے اوپر عمل ہو رہا ہے، جس طرح شادی ہالز بند ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، افطار پارٹیز نہیں ہو رہی، گیدرنگ نہیں ہو رہی، مذہبی رسومات نہیں ہو رہی. لیکن جہاں تک شاپس اور یہ ریڈیو کے اوپر اور دکانوں کے اوپر جو رش ہے، بازاروں میں رش، اور خصوصی طور پر لیڈیز کا میں کہتا ہوں مردوں نے SOP پہ عمل پھر بھی کیا ہے. اچھا چھوڑ دیں. اچھا اب آپ یہ اس قسم کی گفتگو یہاں نہیں ہو سکتی. نہیں میں بالکل، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، وہ جو دکانیں ہیں نا ان کو چلا مرد ہی رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ SOPs پہ بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں ہماری عوام، پولیس نے پرچے بھی دیے ہیں، پولیس نے جرمانے بھی کیے ہیں، پولیس نے تشدد بھی لوگوں پہ کیا ہے، اس کے باوجود SOPs پہ عمل نہیں ہو رہا اور سختی کے ساتھ لوگ وائلیشن کر رہے ہیں. لوگ مجبور بھی ہیں، یہ بھی ہے کچھ مجبور بھی ہیں لوگ. میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں کے لیے شاید مجبوری ہوگی، جو دکان میں کام کرے اس کے لیے مجبوری ہوگی، جو خریدار ہیں ان کے لیے کیا مجبوری ہے. ایک پوری چین ہوتی ہے نا، ایک ریڈی والا ہوتا ہے، پھر دکاندار ہوتا ہے، پھر ہول سیلر ہوتا ہے، پھر اس کے آگے گودام والا ہوتا ہے. وہ پوری ایک چین ہوتی ہے. جب پوری چین چلتی ہے نا تو پھر ہر ایک دکان کے پیچھے سمجھے کہ 100-200 بندہ چل پڑتا ہے. اب 100-200 بندہ ڈیلی بازار میں نکلے گا، پھر گاہک اس کے علاوہ ہے، گاہک علیحدہ آئیں گے. گاہکوں نے بھی دیکھیں اب بچوں کے کپڑے لینے، فیملیز نے خود خریداری کرنی، ضروری تو نہیں ہے نا. لیکن لوگ کہتے ہیں اب ہم 3 مہینے ہم نے اس کے ساتھ ہی جینا ہے. لوگوں کی اب یہ رائے کہ ہم نے اس کے ساتھ ہی جینا ہے، 1.5 سال چلے گا. اب یہ بھی حکومت ایسی بات کرتی ہے تو اس سے پھر صحیح آپ پہ الزام لگتا ہے نا، یہ تنقید ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اب آپ بیسکلی حکومت لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ کرنا ہے تو کر لو، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اب میسیجنگ حکومت کی طرف سے غلط ہو رہی ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. حکومت دیکھیں، حکومت کا سب سے نمبر 1 پرائرٹی ہے اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا. حکومت کی پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز پراپر فنکشنل ہوں، وہ ان کے اوپر ہر چیز پوری ہو. اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں حکومت نے اپنا کام مکمل کیا ہے. جہاں تک وائلیشن کی بات ہے، اب اس کے اوپر تو میں نے جو کچھ بھی آپ سے کہنا ہے میں نے جھوٹ بولنا ہے. سچی بات، میں تو نیچے گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کے ہوں، میں نے تو کوئی پابندی نہیں دیکھی تھی ماں سوائے چند چیزوں کے. لیکن اب مجھے تو اس کے اوپر لاک ڈاؤن، مکمل لاک ڈاؤن کے علاوہ حل کو نہیں. مکمل لاک ڈاؤن ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کیا یہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ دیکھیں مکمل لاک ڈاؤن الٹیمیٹلی خدا نہ خاصا، جس میٹنگ کا میں ذکر کر رہی ہوں وہاں ایک پارٹیسپنٹ نے کہا تھا کہ جو اس وقت حالت ہے، میں آپ کو بتاؤں اگر عید تک لوگوں نے اس کے اوپر SOPs پہ عمل نہ کیا تو عید کے بعد اگر ٹیسٹنگ بھی بڑھیں گے، اگر خدا نہ خواستہ بیماری بڑھ گئی تو پھر سخت لاک ڈاؤن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا یہ آج آپشنز ڈسکس ہوئے ہیں؟ یہ میری رائے ہے. ابھی آپشن تو سارے ڈسکس ہو رہے ہیں. ابھی تو آپشن یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ SOPs کے اوپر عمل کیا جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی عمل کیا جائے اور سختی سے SOP پر عمل کروایا جائے تاکہ دکانیں بھی کھلیں اور لیکن SOPs پہ بھی عمل ہو، ٹرانسپورٹ بھی کھلے. حکمت عملی کیا ہوگی؟ حکمت عملی آج شام تک میرے خیال ہے آپ کو دکانوں کی SOPs تو تقریباً آ گئی ہے. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آج بلیک اینڈ وائٹ میں شام تک آ جائے گی پالیسی. نہیں بٹ SOPs دکانوں کے حوالے سے تو آپ نے پہلے ہی دے دیا تھا، وہ عمل ہی نہیں ہو رہا. تو ایشو تو یہاں امپلیمنٹیشن کا ہے نا سر. امپلیمنٹیشن اب یہ صوبائی حکومتیں زیادہ جواب دیں ہیں اس کے اوپر.
آپ یہ سول ایڈمنسٹریشن کو جواب دیں، صوبائی حکومتیں جواب دیں، اور ان سے جواب دینا پڑے گا. نہیں سر، بٹ یہی تو پوچھو نا کہ میٹنگز کے اندر اب وفاقی وفاق حکومت کیونکہ گائیڈ لائنز دینی وفاق ہوتی نے ہیں. گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے. وفاق نے تو اپنے مالی وسائل دینے ہیں، وفاق نے ایک پالیسی دینی ہے، امپلیمنٹیشن تو صوبوں کا کام ہے. اس حوالے سے وفاقی حکومت کی کیا کمیونیکیشن رہی ہے؟ کمیونیکیشن صوبائی حکومتوں سے آپ کہہ رہے ڈیلی ہیں بیس پہ ہے. آپ خود کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئی ہیں. ڈیلی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور اسد عمر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی جو ہے یہ ڈیلی بیس پہ کر رہی. اب وہ ٹڈی دل کا حملہ بھی ہو گیا، اب نیا ایک وہ بھی اس کووڈ-19 کے برابر ایک نئی خطرناک ہماری ایگریکلچر کے لیے آج اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی کہ اس کے اوپر ہم بڑے پرو ایکٹیو ہوں، صوبوں کو ساتھ ملا کے سپرے کریں، لوگوں کو اویئرنیس مہم دیں. یہ بھی آج چیزیں ڈسکس ہوئی. اور ایس او پیز جو ہے نا، ایس او پی، اس میں میرے خیال میں کل تک مزید سختی ہوگی. عید کی چھٹیوں میں ایسا نہیں چھوڑا جا سکتا. جی وہی تو سر، بٹ دیکھیں نا، دو جیسے صوبے ہیں ان کی تو مطلب کہ کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی تو حکمت عملی ہی فرق ہے. جیسے وزیر اعظم صاحب کی خواہش تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھل جائے. جن دو صوبوں میں آپ کی حکومت ہے وہاں انہوں نے اعلان کیا ہے، نہیں لیکن پنجاب میں مگر مکمل طور پر نہیں کھولی. جی کے پی کے میں کھولی، اور باقی جو دو صوبے ہیں انہوں نے تو کھولنے سے انکار کر دیا. لیکن انٹرسٹی ٹرانسپورٹ تو کھولنی پڑے گی الٹیمیٹلی. غریبوں کو آپ ٹرانسپورٹیشن سے کیسے روک سکتے ہیں؟ لوگ اپنے گھروں میں، لوگ پہلے کچھ آپ جو شہروں سے دیہاتوں میں آپ کو پتہ عید کے لیے جاتے ہیں، شہروں میں لوگوں کے پاس سسٹم نہیں ہوتا اتنی دیر لاک ڈاؤن رہنے کا بھی. دیہاتوں میں پھر بھی لوگوں کا ایک الٹرنیٹ گھر ہوتا ہے. سر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ بات جو کر رہے ہیں اسے کسی کو کوئی ویسے نہیں، مجھے یہ اندازہ آپ یہ کہیں کہ بیماری تو آپ اس کے اوپر بیماری جو ہے وہ پھر گاؤں میں پھیلے گی نا، کیونکہ شہر سے لوگ لے کے جائیں گے. کیونکہ ابھی تک ہماری دیہاتوں میں تھوڑی تھوڑی بیماری تو ہے نا جی. مگر ابھی سر نمبر اس طرح کے سامنے ہمیں نہیں آئے، ایٹ لیسٹ پنجاب سے تو کوئی. لیکن اب میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ میڈیا کے ذریعے یا اپنے ٹول استعمال کر کے لوگوں کو سوشل ڈسٹنس پہ مجبور کر سکتی ہے، جو کر رہی ہے. اس پہ میڈیا کیمپین چلائی جا رہی ہے، کل سے اور زیادہ تیز ہوگی. اور باقی سول ایڈمنسٹریشن اپنے تئیں پہ تو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ ایک علیحدہ کویسچن ہے. اور سر یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو اب آپ کب تک دیکھیں فائل کریں گے؟ کچھ چیزیں ریویو کے اوپر ضرور جایا جائے گا. جس طرح سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ ان دنوں میں لوگ جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا انتظامیہ نے چھٹی بھی کرنی ہوتی ہے. 5 دن اگر آپ ایک جنگ کے صورت میں رہیں تو 2 دن آپ کو ریسٹ بھی چاہیے. یہ بھی ڈسکشن ہوئی. یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی کہ بڑے شاپنگ مالز اگر ایس او پی پہ عمل نہیں کرتے تو اس پہ اوپر ایس او پیز کا بھی ٹول ایگزیکٹو کے پاس ہے. ایس او پی پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر آپ سیل بھی کر سکتے ہیں، آپ سارا کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس پہ ڈیٹیل ایک لیٹرز پہ عمل تو ہوگا. لیکن ریویو میں بعض چیزیں آج لا منسٹر کیونکہ غیر حاضر تھے، کیبنٹ میٹنگ میں نہیں تھے، اس وجہ سے کچھ چیزیں اتنے اہم دن پہ نہیں، وہ ان کو پرسنل انگیجمنٹ جو سرکاری تھی ان کی، وہ آج نہیں تھے آج کیبنٹ میٹنگ میں، جس وجہ سے کل دوبارہ میٹنگ ان کی لا منسٹر کی اور اس ایشو ٹاپک پہ ہو رہی ہے، ریویو والے ایشو پہ. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ندیم افضل چند صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ندیم افضل چند صاحب سے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کل لا منسٹر آئیں گے، پھر فیصلہ ہوگا، آج وہ غیر حاضر تھے. اتنا بڑا کرائسس ہے، ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں عید کی چھٹیاں گزر گئیں تو اس کے بعد کیسز جو ہے وہ آسمان کو چھو جائیں گے. یہ تو وار والی سچویشن ہے، آپ کو امیڈیٹلی کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پہ تو عمل درآمد کرنا حکومت کی مجبوری ہے. ہم عدالتوں سے لڑ نہیں سکتے. عدالت نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ دیا ہوگا، کوئی میڈیکل رپورٹس لی ہوں گی، کوئی ڈاکٹروں کے پینل سے رپورٹ لی ہوں گی، کوئی WHO کی رپورٹس دیکھی ہوں گی. اب یہ شاید سر حکومت کا ہی کام تھا نا میرے خیال میں اب یہ تو اب عدالتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے کر دیا، اب حکومت تو اس میں لیت و لال سے کام نہیں لے سکتی. سافٹ لاک ڈاؤن کے اوپر آلریڈی ہم جا رہے تھے. اب حکومت سافٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہی تھا کہ ایس او پی پہ عمل ہو تو لاک ڈاؤن کھولا جائے. جس سیکٹر میں ایس او پی، اب انڈسٹری میں ایس او پی پہ عمل ٹھیک ہو رہا ہے، لوگ لیبر جو ہے اس کو سینیٹائز بھی کیا جا رہا ہے، فاصلے کے اوپر بٹھایا بھی جا رہا ہے. اصل پرابلم ہے شاپس کا، بازاروں کا.
اور یہاں سول ایڈمنسٹریشن کیا سر یہ بات ڈسکس ہوئی کہ شاید سول ایڈمنسٹریشن کہاں تک پہنچے گی؟ ان کی بھی لیمیٹیشنز ہیں کیا؟ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک تھانے میں اگر 15-20 سپاہی ہیں یا 25 سپاہی ہیں تو 2000 دکانوں کو وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پھر لوکل باڈیز کے نمائندے نہ آپ کھولتے، یہ آپ کو چیزیں پہلے سوچنے والی تھی. یہ نہ کھولنے والی جو بات ہے یہ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جو 40% طبقہ ہے نیچے، جن حالات سے وہ گزر رہا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. لوگ اب ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر تو آلریڈی لاک ڈاؤن نہیں تھا کیونکہ لوگوں نے اپنی فصلیں کاشت بھی کرنی ہے، ہارویسٹ بھی کرنی ہے. اور اگر شہر میں دکان چلے گی گروسری کی تو وہ اسی طرح چلے گی نا کہ سبزی فروٹ آپ بھیج رہے ہیں تو پھر وہ تو اسی لیے وہ ٹرانسپورٹیشن بھی ہونی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی تو اب صاف لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، پوری دنیا. سر بٹ دنیا پیک کراس کر چکی ہے نا، تو ہم بھی انشاءاللہ شاید پیک سے بچ ہی جائیں. نمبرز کچھ آپ لوگ نہیں، ہماری ٹیسٹنگ بھی بڑھ رہی ہے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی تو پہلے سے بہت زیادہ ہے نا. نہیں بٹ اب اس سرچ کے بعد واٹ کائنڈ آف نمبرز آر یو ایکسپیکٹنگ؟ نہیں، نمبر تو جتنے آپ سامنے ساری کوئی نمبر چھپائے تو جا نہیں رہے. نہیں بٹ فیوچر پروجیکشنز تو ہم سے شیئر نہیں کی جاتی. دیکھیں پروجیکشن جو ہے نا، فیوچر پروجیکشن اب دیکھیں ریشو ٹیسٹنگ کے اوپر کی جاتی ہے. اب سوشل ڈسٹینس اگر کم ہوگا تو اس میں یقیناً لوگ تو بڑھیں گے، لیکن بڑھیں گے. اب یہ میں رائے نہیں دے سکتا. رائے نہیں دے سکتے کیا؟ یہ نمبرز ویسے شیئر تو ہوتے ہوں گے میرے پاس نہیں، ایسی جو ہے نا سویپنگ سٹیٹمنٹ میں نہیں دے سکتا. سر آپ کی اپنی حکومت کے اندر سے اس پہ تنقید ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ، پہلے انہوں نے خیر پارلیمنٹ کے سیشن کے اوپر بھی تنقید کی، انہوں نے کہا بلانے کی ضرورت نہیں. وہ تو پارلیمنٹ کا سیشن جو تھا وہ سچی بات ہے، بلانا تو ضروری تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی مایوسی ہوئی سیشن دیکھ ایز اے پولیٹیکل ورکر. جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اس ایشو کے ٹاپک کے اوپر، آج جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے، اگر پارلیمنٹ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیپتھ کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز ڈیبیٹ کر لیتی تو شاید ہم کوئی قوم کو گائیڈ لائن دے سکتے، کوئی حکومت کو گائیڈ لائن دے سکتے، کوئی سول ایڈمنسٹریشن کو ہم گائیڈ لائن دے سکتے. ایک میسج ہی جاتا ہے نا کسی ٹول سے. سر وہاں بھی اپوزیشن کی طرف سے یہ تنقید آتی ہے کہ نہ آپ لوگوں نے ہیلتھ منسٹر ایڈوائزر صاحب سے کوئی ہمیں بریفنگ دلوائی. اسد عمر صاحب نے بھی سپیچ جو تھی وہ اینڈ میں کی، کلوزنگ والی کی، وہ کوئی بریفنگ دیتے، کوئی آپ لوگ اور ایکسپرٹس بلاتے کہ یہ تو حکومت کا کام تھا کہ آپ بتاتے، پارلیمنٹ کو گائیڈ کرتے. دیکھیں بریفنگ تو حکومت ڈیلی دے رہی ہے، ڈیلی میڈیا پہ پارلیمنٹ کے اندر. میں پارلیمنٹ کے اندر فلور آف دی ہاؤس بھی پالیسی سٹیٹمنٹ تو دی منسٹرز نے. اب پالیسی سٹیٹمنٹ تو سر ظفر مرزا صاحب سے آنی چاہیے. دیکھیں وہ تو جا نہیں سکتے نا، ایسے پی ایم ہے نا، وہ جا نہیں سکتے. شاہ محمود قریشی صاحب یا پھر اسد عمر صاحب سے دلواتے. نہیں وہ اینڈ میں دی تھا، پہلے دیتے نا آپ. شاہ محمود قریشی صاحب نے کیسے اوپننگ اسپیچ دی؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ اوپننگ اسپیچ بھی آنی چاہیے تھی پالیسی سٹیٹمنٹ، لیکن اس کے اوپر چیف منسٹر کو تو بریفنگ دی گئی اور وزیر اعظم صاحب گئے ہی نہیں. وہ تو اب اس کے بارے میں کیا آپ کو جواب دے سکتا. آپ اسپوکس مین ہیں وزیر اعظم کے. میرے خیال میں کیونکہ چیف ایگزیکٹو کے پھر لیڈر آف دی اپوزیشن اور چیف ایگزیکٹو کا صحت کا ایشو ہی کہہ سکتے ہیں. اور ہم وزیر اعظم صاحب کا بھی صحت کا ایشو تھا. وہ جو جب چلے جاتے ہیں احساس پروگرام کی اوپننگ پہ اور ادھر وہ صحت کا ایشو نہیں ہوتا، جہاں وہ اگلے دن بھی ہم نے تصویریں دیکھی. پارلیمنٹ کا سیشن یقیناً ان کی پارٹی تھی، پارلیمنٹری لیڈر بھی تھے، شاہ محمود صاحب بھی تھے، ساری تھی. اب پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے تو یہ ایک علیحدہ آنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا ان کو. اور اب سر اس کے بعد اب آگے کا جو فواد چودھری صاحب کی طرف سے تنقید آ رہی ہے یا سندھ حکومت کے ساتھ طرف سے تنقید آ رہی ہے، اس کے اوپر کوئی حکومت اب اپنی حکمت عملی تبدیل کرے گی؟ دیکھیں اس وقت میڈم جی بات یہ ہے نا کہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے نا جس کے اوپر، میں سمجھتا ہوں اس سے پبلک بڑی ہرٹ ہو رہی ہے. پبلک چاہتی ہے، سچی بات ہے اپنی رہنمائی، پبلک چاہتی ہے کہ میرے زخموں پر مرہم کوئی رکھے. اب ہم اس کے اوپر اگر وہ ہارٹ ہٹنگ کرتے رہیں گے نا، بیانات کے صوبہ یہ کہہ رہا ہے، وفاق یہ کہہ رہا ہے، یہ لوگ پسند نہیں کرتے یہ چیز. اور اس کے اوپر لوگوں کو قومی یکجہتی چاہیے، نیشنل کنسنسس چاہیے. اور سیاستدان جو ہے اس کی بہت تنقید ہو رہی ہے، یہ بات بہت غلط ہے. لیکن سیاستدان کی تنقید تو پھر ہونی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سول ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی کا سسٹم بھی کولیپس کر گیا. پارلیمنٹ کی اور وہ پارلیمنٹ کے میں ایڈمٹ کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کے جو لوگوں کی توقعات تھیں ہم اس کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکے. بہت بہت شکریہ چند صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی، اور وہاں انہوں نے جو کچھ فیصلے کیے ہیں جو وفاق سے مختلف ہے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا. وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 31 جولائی تک جو ٹرین سروس ہے اس کو جزوی طور پہ بحال کر دیا جائے، مگر اس فیصلے کے اوپر سندھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان حکومت نے بھی اعتراض کیا ہے اور صوبے کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو کھولنے کے اوپر بھی جو بلوچستان حکومت ہے اس کے تحفظات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ٹرین سروس بحال کی اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو کھولی تو کرونا وائرس جو ہے جو ابھی تک زیادہ تر جس کے جو کیسز ہیں وہ ہمیں شہروں کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ دیہات تک بھی پھیل جائے گا. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شیوانی صاحب. شو سر شیوانی صاحب پلیز ہمیں بتائیے گا کہ کیوں بلوچستان حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرینز کے حوالے سے وہ قدرے مختلف ہے فرام واٹ کہ جو وفاقی حکومت چاہ رہی تھی یا جس کا انہوں نے اندیشہ دیا. جی بیس کر رہا ہے ہمارے کورونا کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر تمام فیصلے جہاں پہ بھی ہم ایزیٹنٹ ہیں اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ فیڈرل حکومت کا کوئی اگر ایسا کوئی فیصلہ ہے یا اس کو ہم فالو نہیں کر رہے یا اس کو دیکھ نہیں رہے، اس کا جائزہ ہم ضرور لے رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی جو کہا کہ اس کا کسی صوبے سے اختلاف نہیں، بلوچستان گورنمنٹ کا شیخ رشید صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ ہمارا محبت ہے، رفاقت ہے ان کے ساتھ. لیکن مصیبت ہمیں جو ہے نا کورونا کے پھیلاؤ کا پڑا ہوا ہے. ابھی بلوچستان میں تقریباً بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ابھی زیادہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے کورونا کے، وہاں پر اسپریڈ کم ہے. ابھی وہاں پر ہم رینڈم سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ کرنے کا ہمارا پلان ہے، وہ ہم شروع کر رہے ہیں. کوئٹہ میں آلریڈی ہم نے شروع کیا ہے. تو اس کے بعد جب ہمارے سامنے نتائج آئیں گے، رپورٹس کے جو ڈیٹا سامنے آئے گا، ٹریجیکٹری اور پروجیکشن، اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کر سکیں گے. ابھی بھی بلوچستان میں بہت سارے دور دراز ایریاز ہیں وہاں تک کورونا نہیں پہنچا ہے. اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، 19 لاکھ ہاؤس ہولڈز ہیں جن میں بہت سارے جو ہے اسکیٹرڈ پاپولیشن بہت دور دراز رہتے ہیں. ابھی تک اگر وہ کورونا سے محفوظ ہیں تو پھر پبلک ٹرانسپورٹ کھول کے یا ٹرینوں کے ذریعے جو لوگ آئیں گے وہ دور دراز علاقوں میں جا کے سفر کریں گے یا اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے یا اپنے گھروں کو جائیں گے. اس آمد و رفت سے جہاں کورونا نہیں بھی پھیلا وہ پہنچ جائے گا. ہم اپنے روڈوں پہ ٹریفک رواں دواں دیکھنا چاہتے ہیں، بسز رواں دواں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے قبل ہمیں خطرہ ہے کہیں ایمبولینسز ان کی جو ہے نا ریل پہ شروع نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پبلک ٹرانسپورٹ سے زیادہ اس کے بعد جو ہے ایمبولینسز کا جو ہے سفر کا آغاز ہو اور پھر ہاسپٹل میں اتنا رش لگ جائے کہ ہم اس کو کنٹرول ہی نہ کر پائیں. یہ وہ خدشات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم ایک آدھ دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، انڈر ڈسکشن ہے، کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں ساری صورتحال کا، اسپیسیفک جو ہے جو ڈیٹا ہے اس کو مد نظر رکھ رہے ہیں. بلوچستان کی دور دراز سر یہ بتائیے گا کہ کیا جیسے ہم دیکھتے رہتے ہیں خاص طور پہ کہ بڑے شہروں کے اندر تو بہت حکومتوں پہ دباؤ بھی رہا دکانیں کھولنے کا اور شاپنگ مالز کا، تو کیا آپ کے اوپر بھی یا وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر یہ کوئی دباؤ آیا ہے لوگوں کی طرف سے کہ ٹرانسپورٹ کھول دیں صوبے کے اندر یا ٹرین چلا دیں، صرف اس تناظر میں کہ عید آ رہی ہے اور عید کے اوپر خاص طور پہ جو لوگوں کی ایک وہ امید ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گاؤں کو جائیں، ضرور چھٹی منائیں گھر والوں کے ساتھ، تو کیا یہ کوئی دباؤ ہے آپ کے اوپر اس حوالے سے؟ نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کی حد تک کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا بالکل ہے اور بارہا وہ رابطہ کر رہے ہیں. اس سے قبل بھی جو لاک ڈاؤن انہوں نے ختم کیا اس وقت جو ہے پبلک کا ضرور یہ دباؤ تھا کہ لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیا جائے، مارکیٹس کو کھولا جائے اور لوگوں کو مارکیٹس میں جانے دیا جائے. یہ پبلک کا بھی ڈیمانڈ تھا، پریشر تھا، اور اس سے زیادہ جو تاجر تنظیمیں ہیں، شاپ کیپرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان کا زیادہ دباؤ تھا. اور ہم نے جو تاجر برادری ہے ان کے ساتھ مشروط یہ فیصلہ کیا کہ ہم سمارٹ ڈاؤن میں کنورٹ کریں گے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کو، لیکن وہ شرائط پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرائیں گے، لیکن زیادہ وہ عمل درآمد نہیں کرا سکے. پبلک سے بھی ہم نے گزارش کی ہے، پبلک بھی ہمیں یہی میسج کنوے کرتے رہے ایس او پیز کو فالو کریں گے، وہ بھی زیادہ ایس او پیز کو فالو نہیں کریں. یہی وہ تلخ تجربہ ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے جو پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کا مطالبہ ہے اس کو زیادہ ہم درخور اعتنا نہیں گردان رہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کمٹمنٹ کر رہے ہیں تاجر برادری کی طرح
ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمل درآمد پورا نہیں کرایا تو آپ بھی نہیں کرائیں گے. اس سے خدشے کے پیش نظر ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, رول آؤٹ ہم نے کیا بھی نہیں ہے. پھر ریلوے کے جو فیصلہ ہے, گو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی حد تک ہم فیصلہ کر بیٹھے ہیں, فی الوقت ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو پرمیشن گرانٹ نہیں کر رہے. آپ نے کیونکہ خود اس کا ذکر کیا کہ ایس او پیز بازار میں فالو نہیں ہو رہے سر, یہ وفاقی حکومت سے بھی ہم سوال پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی طریقہ ہوگا کہ ایس او پیز جو ہے وہ ذرا زیادہ سختی سے حکومتیں امپلیمنٹ کروا سکیں, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو سر پھر تو کیسز میں بالکل ہم کوئی روک تھام نہیں کر سکیں گے, آپ پبلک ٹرانسپورٹ نہ بھی چلائیں. دیکھیں 3 چیزیں ہیں, والنٹیئرزم ہے, کمٹمنٹ ہے, اور تھرڈ جو ہے گورنمنٹ کا ریٹ ہے. والنٹیئرزم کی بنیاد پہ تو پبلک اس پہ عمل درآمد کرے تو کیا بات ہے, کتنا آسان ہوگا ہم سب کے لیے. وہ عوام نہیں کر رہے, اس کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں, ابھی بھی کریں گے. دوسرا یہ کمٹمنٹ جو تاجر تنظیموں نے ہم سے جو وعدے وعید کیے اس پہ وہ مکمل عمل درآمد نہیں کرا رہے, ان کو کرنا چاہیے. ہم نے ان سے گزارش بھی کی ہے, تنبیہ بھی کی ہے. تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلے کرے, اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے. اگر کوئی ایس او پیز کی وائلیشن کرتی ہے تو اس ضمن میں ایک تو یہ کہ 5 بجے ہم تمام مارکیٹس بند کر رہے ہیں, مکمل 100% اس پہ عمل درآمد ہم کرا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو شاپ کیپرز ان ایس او پیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کو ہم اریسٹ کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں شاپس. کوئی 21-22 شاپس اب تک ہم نے سیل کیے ہیں, 428 افراد کو اریسٹ کیے ہیں. 450 ایسے لوگ جن کو اریسٹ کر کے تنبیہ وارننگ کے بعد ان کو ریلیز کیا جا چکا ہے. فردر بھی ہم سختی کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہم نے پہلے کیا ہے کہ اگر ایس او پیز پہ کوئی شاپ کیپر عمل درآمد نہیں کرا تھا تو نہ صرف اس کو اریسٹ کیا جائے گا, شاپ کو سیل کیا جائے گا, بلکہ جو سامان ہے شاپ میں اس کو ٹیمپریری کنفسکیٹ بھی کیا جائے گا. اس پہ بھی ہم عمل درآمد کرا رہے ہیں. کچھ بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے, خصوصاً شاپنگ مالز کی حد تک, کہ ان کا ایک اپنا اسپیسیفک پرویو ہے, ایک ایریا ہے, ایک گیٹ سے لوگ انٹر ہوتے ہیں, دوسرے سے ایگزٹ ہوتے ہیں. بہت شکریہ لیاقت شہبانی صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے سب بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے آرڈر کی جو کل آیا شاپنگ مالز کھولنے کے حوالے سے اور دکانوں کو رات کو دیر تک کھولنے کی اجازت دینے کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ایک دفعہ پھر ذکر کریں گے ایک پرانی بحث کا جو وقتاً فوقتاً ہم اس پروگرام میں کرتے رہتے ہیں, اور حالیہ عدالتی فیصلے کے بعد ایک دفعہ پھر ملک کے اندر ہو رہی ہے. گزشتہ روز سپریم کورٹ نے ملک کے اندر تمام شاپنگ مالز کھولنے کا اور ہفتہ اتوار کو بھی کاروبار بحال کرنے کا حکم دے دیا. یہ انہوں نے ایک سو موٹو نوٹس لیا ہوا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے, اس کے اندر یہ احکامات آئے. چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد صاحب نے یہ آبزرویشن بھی دی کہ ابھی تک ان کے خیال میں کرونا جو ایک پینڈیمک ہے جس کو کہا جا رہا ہے وہ شاید پاکستان میں اس طرح نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ اس پہ اتنی رقم کیوں خرچ کی جا رہی ہے. جو فیصلہ آیا اور چیف جسٹس صاحب کے جو آبزرویشنز تھے کرونا وائرس کے حوالے سے, اس کے بعد پھر سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ عدالتوں کا انتظامی اور سیاسی معاملات کے اندر کس حد تک مداخلت ہونی چاہیے, اور صحت جیسے ایک اسپیشلائزڈ سبجیکٹ کے اوپر کس قسم کے احکامات سامنے آنے چاہیے عدالتوں سے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر, سینئر قانون دان ہیں, سابق اٹارنی جنرل ہیں. ویلکم ٹو دا شو عرفان صاحب. عرفان صاحب, یہ بات تو ابھی ہم کرتے ہیں جورسڈکشن کی اور سو موٹو کی, پر سر کچھ حکومت کی طرف سے آف دا ریکارڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سو موٹو کے اندر تو اپیل کا رائٹ آف اپیل بھی بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. سر یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا حکومت والوں سے کہ جی آپ ریویو میں جائیں گے تو آف دا ریکارڈ منسٹرز نے کہا کہ جی بڑا مشکل ہوتا ہے ریویو پٹیشن میں جانا اگینسٹ سو موٹو نوٹس. ہاؤ ایکوریٹ از دس؟ سو موٹو کیس میں اگر سپریم کورٹ کسی سرکاری افسر کو نوکری سے فارغ کر دے, نکال دے, یا اس کی اپوائنٹمنٹ کو لیگل ڈکلیئر کر دے, یا کسی پارلیمنٹیرین کو یا کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو اپنے عہدے سے ہٹا دے, تو اس کی بالکل کوئی اپیل نہیں ہے. اور ریویو جو ہے وہ بڑی انہوں نے نیرو ڈاؤن کی ہوئی ہے جورسڈکشن, جو کہ آلموسٹ امپاسبل ہوتی ہے. اور میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ایک قاتل ایک
ریپسٹ, ایک دہشت گرد, اس کو بھی سزا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو رائٹ ٹو ٹرائل نہ ہو, رائٹ ٹو اپیل نہ ہو, رائٹ ٹو لیو ٹو اپیل نہ ہو, رائٹ ٹو ریویو نہ ہو, اور رائٹ ٹو پریزیڈنٹ کو وہ پارڈن کی بھی, کلیمنسی پٹیشن بھی دائر کر سکتا ہے صدر کے سامنے. اس کو تو اتنے سیف گارڈز ہیں, لیکن ایک عام شخص جو کہ کوئی کرائم بھی نہیں کیا, اگر سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے دے تو اس کے خلاف کوئی داد رسی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہے اس طرح کے کیسز کا, جہاں پہ کہ نارمل جو چینلز ہیں جوڈیشری کے, ان کو چھوڑ کے سپریم کورٹ خود ہی فیصلہ صادر کر دیتا ہے آرٹیکل 184(3) میں. اور میں تو خود اس کا بہت سخت کرٹک ہوں اس ساری چیز کا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور سر اب آپ بتائیے گا کہ یہ جو کل احکامات سپریم کورٹ نے جاری کیے, جس طرح کے آبزرویشن سامنے آئیں, آج بھی بحث ہوئی اسی حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر, اٹارنی جنرل نے یہاں تک کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد لوگوں نے بالکل سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیا ہے حکومت کی طرف سے جس قسم کی بھی کوئی انسٹرکشنز آ رہی ہیں. آپ سر اس 2 دن کی جو بحث ہوئی اور جس قسم کے احکامات سامنے آئے, سر کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ چلیں جورسڈکشن کی بات نہ کریں, لیکن نہیں, میں نے وہ سر پہلے سوال کے اس میں کہا تھا کہ what I meant was کہ اس کی تو ہم بات کرتے ہیں, پہلے آپ سو موٹو کے اوپر ریویو کی بات بتائیں. اب تو میں بات کر سکتا ہوں نا جی. جی جی جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ جہاں سپریم کورٹ کو اپنی جو جورسڈکشنل لمٹس ہیں وہ محسوس بھی ہو جائیں, تو پھر بھی وہ جوڈیشل اوور ریچ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر ایک کنڈیسینڈنگ ایٹیچیوڈ ہے ہمارے ججز کے آرڈرز میں, جس سے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, فیڈرل منسٹرز, کیبنٹ, یہ سب ان کے ماتحت ہیں اور وہ ان کے باس ہیں. مثلا یہ جو کل انہوں نے آرڈر کیا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, تو انہوں نے خاص طور پہ لاک ڈاؤن کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ یہ سب تمام جو ہے کھول دیا جائے گا, اور جو فریڈم آف ٹریڈ کے تحت لوگ جو ہیں وہ اپنے مالز بھی کھلیں, دکانیں بھی کھلیں, سب. لیکن آرڈر جو کیا تو انہوں نے یہ کیا کہ سندھ گورنمنٹ کو کہا کہ آپ اپروول سیک کریں گے منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز سے, اور پھر کہا کہ اگر سندھ کوئی درخواست دیتا ہے تو عدالت یہ توقع کرتا ہے کہ ہیلتھ منسٹری جو ہے وہ کسی طرح کے ہرڈلز نہیں ڈالے گی ان کو الاؤ کرنے میں کہ وہ بزنسز جو ہیں سارے سندھ میں کھول دیں. تو یہ جو ایکسپیکٹ ہے, پھر انہوں نے فنڈز میں کے بارے میں بات کی کہ یہ جو کرونا کو جو ایلوکیشن آف فنڈز ہو رہی ہے یا یہ ریسورسز ایلوکیٹ ہو رہی ہیں, یہ ان سے بہت زیادہ ہیں, اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ریسورسز ہیں یہ ایک ہی بیماری کے لیے یوٹیلائز نہیں ہوں گی, بلکہ ان اے وے سب کے لیے یوٹیلائز ہوں گی. اب اس طرح کی سرمنائزیشن یا اس طرح کی گائیڈنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا رول ہی نہیں ہے, یہ بالکل ایگزیکٹو ڈومین میں آ کے, یہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے, یہ ایڈجوڈیکیٹری فنکشن بھی نہیں ہے. تو یہ تو ایک پیرلل گورنمنٹ بلکہ سپرا گورنمنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں. اور عرفان صاحب, اعتزاز احسن صاحب بھی کل فرما رہے تھے, وہ کامنٹ جب کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کوئی ڈاکٹرز کو بلاتے, کوئی تفصیل سے اس پہ ڈیبیٹ تو ہوتی, کوئی آرگیومنٹ سنتے فیصلہ دینے سے پہلے. Is that also you think of concern? یہ کیا سپریم کورٹ کو ایسا کرنا چاہیے تھا سر کہ پہلے ڈاکٹرز کو بلاتے, ایکسپرٹس کو بلاتے, ان سے ویوز لیتے ایسا آرڈر دینے سے پہلے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو سپریم کورٹ سو موٹو میں اس طریقے سے نہیں جا سکتی. ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوں اور اس کے ڈیٹیلڈ ریزنز دیے جائیں تو پھر سپریم کورٹ یہ سو موٹو نوٹس جو ہے کسی میٹر کا لے سکتی ہے. لیکن یہاں پر جو مجھے آج پتہ چلا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا منیز جہانگیر کا, اس میں مجھے بھی انہوں نے مدعو کیا تھا, میں بھی فون پہ تھا. تو ہمارے جو بار کے سابق صدر ہیں سپریم کورٹ کے کامران مرتضیٰ صاحب, وہ خود یہ فرما رہے تھے کہ یہ بہت سی پٹیشن آئی ہیں سپریم کورٹ میں اسی موضوع پہ, اور وہ تو آفس نے انٹرٹین نہیں کی اور یہ سو موٹو لگا دیا. تو یہ بھی جو اس طرح کی جورسڈکشن ہے جو کہ ایک قسم کی ایک شاہانہ ایکسرسائز آف جورسڈکشن, کہ جب آپ کے پاس پٹیشن آئی ہیں, لوگ گریونسز لے کے آئے ہیں, تو آپ ان کو سنیں, اور پھر 184(3) میں جب آپ معاملہ سنتے ہیں تو سب سے پہلے آپ فارمولیٹ کرتے ہیں لیگل کویسچنز جو کہ اس میں رائز ہوئے ہیں,
उस पे फिर आप नोटिस देते हैं, फिर जैसे एतजाज साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि फिर आप दोनों फरीकैन को सुनते हैं। दो फरीक होने चाहिए, यहाँ पे दूसरा फरीक है ही नहीं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही फरीक बनी हुई है, और जब सुप्रीम कोर्ट खुद फरीक बन जाती है तो बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन होती हैं ऑफ द कफ। मसलन जिस तरह के आज मैंने पढ़ा कहीं कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि ये लॉकडाउन वगैरह SOP की जो ऑब्जर्वेंस है इसलिए फेल हो रही है कि पुलिस ब्राइब्स लेके लोगों को छोड़ रही है। तो ब्राइब का तो कोई मैटर स्पेसिफिक बजाय था ही नहीं उनके सामने, और अगर था तो क्यों नहीं उन्होंने नोटिस दिया उन पुलिस वालों को जो ब्राइब्स दे रहे थे जी। ये सिर्फ ऑफ द कफ रिमार्क्स देना जो है, मैं समझता हूँ ये नाकाफी है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जो एक हैसियत है उसका ख्याल रखना चाहिए, और इससे मैं समझता हूँ कि अदालत जो है वो स्कैंडलाइज होती है, वो रिडिक्यूल होती है, और अदालत की जो इज्जत है वो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना। बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।